والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are from Allah, and to Allah is our return. This world of ours, in which we live our lives, is a temporary abode. This is not where we're going to live forever. This is just a passing shadow that is going to pass before we know it. It's just a breeze in a hot summer day that doesn't last forever. It's just a bubble that's going to burst before we know it. I seek the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. I seek His help. I seek His refuge from the lowly desires that we all have, with the animalistic instincts that we all have, that we become those people, we become that creation that is going to have the opportunity to fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala. What we've been discussing is the love of Allah, and we've gone through a few different things, and we happen to understand a few things, at least as far as direction is concerned, how to fall in love with Him. There is no conclusion to this particular topic. This is a book that you and I have to write. This is the book that you and I have to write, that the title would be Me and My Loved One, Allah subhanahu wa ta'ala. Me as a slave and my master, Allah subhanahu wa ta'ala. The expression of love, I was thinking about that maybe let's talk through the tongue of someone who has fallen in love with Allah subhanahu wa ta'ala. And let's see if that becomes a little bit of a conclusion. We never thought of it that we were going to conclude this particular topic. We just wanted you to have a bit of thirst for it. ہمارا مقصد جو ہے وہ آپ کو پانی پلانا نہیں تھا. ہم یہاں پہ آپ کو پانی پلانے نہیں آئے بلکہ آپ کو پیاس لگانے آئے تھے. صرف مقصد اتنا سا تھا کہ اگر انسان کو پیاس لگ جائے تو پانی اس تک پہنچ ہی جاتا ہے. جب تک پیاس نہیں لگتی وہ پانی کی طرف نہیں جاتا. لیکن جب وہ پیاسا ہوتا ہے تو اسے صرف اور صرف جس چیز کی چاہت ہوتی ہے وہ پانی ہے. آپ نے ماہ رمضان کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب وہ پیاس لگتی ہے نا افطاری کے ٹائم پر، جب وہ پیک پہ ہوتی ہے اس وقت، اور آپ وہ پہلا پانی کا گھونٹ پیتے ہیں نا، تو اس میں کتنی لذت ہے. کھانے سے زیادہ لذت اس گھونٹ میں ہوتی ہے. پانی کے اس ایک گھونٹ میں کھانے سے زیادہ لذت ہوتی ہے. کیونکہ آپ سارا دن پیاسے رہے، سارا دن آپ پیاسے کیوں رہے؟ خدا کی اطاعت میں. پیاس آپ نے کیوں برداشت کی؟ خدا کی اطاعت میں. اب یہ جو پانی بھی پی رہے ہیں یہ بھی خدا کی اطاعت میں. اور وہ جو ایک گھونٹ ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ لذت ہوتی ہے. اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی خدا کی اطاعت میں گزارے اور ان چیزوں کو بھی استعمال کرے خدا کی اطاعت کے اندر، تو اس کے پاس جو چیز آئے گی وہ لذت ہے. اور اگر وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس زندگی میں سوائے الم، پریشانی، غم اور غصے کے اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس زندگی کی لذت کو درک کریں تو جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ خدا کے ساتھ محبت اور اس کی اطاعت ہے.
اگر خدا کی محبت نہیں ہے، خدا کی اطاعت نہیں ہے، اس زندگی کی کوئی چیز ہمیں حقیقی خوشی نہیں دے سکتی. Nothing in this world is going to give us the happiness and the peace and tranquility that we want. No house is going to give you that. No money is going to give you that. No career is going to give you that. No car is going to give you that. Nothing that you will aspire towards, that you think you will be happy. When you get it, you will see there's an empty void inside, that nothing fills it. But that void can only be filled with the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing else fills this void. Nothing else. I'll tell you a story of somebody, and you can actually watch the documentary if you like. He's a famous director. He said that he was going biking and he fell, and as he fell, he got a concussion, and that concussion was something which he was going to remain with the pain and suffering for the rest of his life. The doctors had said that, this thing you're not going to get rid of, and basically what happens is that the person becomes suicidal, the person goes through depression, stress, and so forth, and there's no cure for that. So he says, 6 months I was in bed and I could not get up. I was stressed, I was depressed, although I had all the money in the world. I had the mansion that I lived in, I had mansions, not the mansion. I had mansions, I had cars, I had everything that a person could ask for in this life, thinking that they are going to be happy. And I was getting these thoughts of suicidal thoughts, that I should end this life because there's no point to living it in pain and suffering. He said, suddenly a thought came into my mind that said that this world is a lie. He said that this world is a lie. I said that as soon as this thought came and I started thinking about the mirage of this world, the mirage of the happiness that I was looking for, I said as soon as these thoughts came, I started becoming better. I started becoming better, and I got out of the bed and I decided for myself, let me find out what is wrong with the world. And he traveled around the world talking to philosophers, talking to scientists, talking to religious scholars. And at the end of the day, what he realized, that the true happiness is not in the worldly thing, but the true happiness in the spirit that God has given to you. That when you become aware of it and you become aware of your Creator, there in it is the true happiness and tranquility. And he also said that a famous philosopher was asked what is wrong with the world. He was supposed to write an essay. And he wrote, I am. With me? What was the essay supposed to be? उसने एक लंबा चौड़ा, जैसे हम वो उर्दू की आपको क्लास में याद है, इम्तिहान जब देते थे کہ جتنا زیادہ بندہ لکھ سکتا تھا لکھتا تھا، اس امید میں کہ ٹیچر کے پاس وقت نہیں ہوگا اور وہ کچھ نمبر دے دیں گے. اس طرح اسے ایک لمبا سا ایسے لکھنا تھا. اس نے صرف یہ لکھا، سوال یہ تھا کہ اس دنیا کے ساتھ کیا چیز خراب ہے، یہ دنیا کیوں خراب ہے. تو اس نے جو جواب صرف جو لکھا وہ تھا، میں ہوں، آئی ایم. کیا خراب ہے اس دنیا میں؟ تو میں ہوں. یعنی تمام کی تمام چیزیں جو خراب ہیں اس کی ریزن کیا ہے؟ میں ہوں. اگر 7 بلین انسان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اس دنیا کے اندر خراب کیا ہے، اور اگر ہر شخص یہ جواب دے میں ہوں، تو یہ دنیا بدل سکتی ہے. یہ دنیا بدل سکتی ہے. تو اس نے یہی کہا، اس نے کہا کہ اگر مجھ سے کبھی یہ سوال پوچھا جائے کہ اس دنیا میں صحیح کیا ہے، تو جواب میں لکھوں آئی ایم، میں ہوں. انسان جو ہے جتنا بھی اپنی طرف توجہ کرتا ہے، جتنا متوجہ ہوتا ہے اپنی طرف، اتنا ہی وہ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور جتنا شخص اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اتنی ہی دنیا بہتر ہوتی ہے. اور جتنی انسانیت اپنے خالق سے دور جاتی ہے، اتنی ہی آپ یہ الم اور غم اور سٹریس اور ڈپریشن دیکھ رہے ہیں. The stats are that 10 people, if you find in America, 8 people are depressed. And I think the 2 are in denial that they're depressed. It's hard to find somebody
Right? They say if you have 10 people, 8 are depressed. So if we take, I don't know what the stats of UK is, but if let's say we have, let's say we have 200 people, or this one person was reciting, said thousands of people, right? But let's say we have 200 people, or let's say 500 is a good number. So let's say we have 500 people. Out of 500 people, 80% of the people are going to be stressed and depressed, right? And the state of the world is such. There is financial depression, stress, family life is ruined. The parents cannot raise their kids as they want. The kids say that you don't understand me, who I am. Right? Divorce rate is reaching more than 60%, even among our own community. There is, our youths are going away from Allah subhanahu wa ta'ala. They're getting into those things that are really bad, the ills of the society. Yes? You look around, the way we are, separated, the way we are, جس طرح سے ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، اس کو بھی دیکھیں کہ 15 مائل کے ریڈیس میں ایک شہر میں 9 سینٹرز ہو سکتے ہیں، اور ہر سینٹر اس وجہ سے بنا کہ مومنین کے درمیان میں لڑائی ہو گئی، اور مومنین کے درمیان میں لڑائی کیوں ہوئی؟ امام حسین کی عزا کی وجہ سے، اور دونوں لڑنے والے اپنے آپ کو امام حسین کے عزادار کہہ رہے ہیں، اور لڑائی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بے اتفاقی اتحاد خراب ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ امام حسین کی عزا کے نام، ایک دوسرے کو مقصر اور شہابی اور یہ سب لقب دیے جا رہے ہیں، کس بنا پہ؟ امام علی کے فضائل کی بنا پہ۔ ماتم کو کبھی نماز سے لڑا دیا جاتا ہے اور کبھی نماز کو ماتم کے ساتھ، دونوں عبادتیں، دونوں عبادتوں کو، کبھی ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ لڑا دیا جاتا ہے، کبھی اس عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ لڑا دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو الف بے نہیں جانتا دین کی، لیکن دین لوگوں کو سکھاتا ہے۔ مصائب جو ہے امام حسین کی اس طرح سے پڑھے جاتے ہیں، اس انداز میں پڑھے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو تاریخ میں نہیں ہیں۔ امام حسین کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے منبر رسول سے، اور مجمع خاموش ہوتا ہے۔ کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی کہ انسان کھڑا ہو کے اس شخص سے کہے کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ امام حسین کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ جو ہمیں تم بتا رہے ہو، جس انداز میں بتا رہے ہو کہ رب ہے، تم ہمیں بتا رہے ہو کہ امام علی رب ہیں، یہ ہماری توحید اصول دین کے خلاف ہے۔ یہ کوئی شخص جرأت نہیں کرتا کہ کھڑا ہو کے ان سے یہ کہہ دے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ داد دیتے ہیں۔ ہم داد دیتے ہیں کہ کوئی شخص آ کے کہے کہ وہ مولا جو کہتا تھا کہ میرا یہ فخر ہے کہ میں عبد ہوں اور خدا میرا مولا ہے، جو توحید کو جس نے سکھایا ہو، جو توحید کا پیکر ہو، جو خدا کی عبودیت کا پیکر ہو، جس نے اپنی زندگی میں کوئی عمل خدا کی اجازت کے بغیر کیا نہ ہو، جو دعاؤں میں یہ کہتا ہو کہ خدایا اگر یہ کام میری دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے اس کو کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو نہ کر، خواہ کہ میں ارادہ رکھتا ہوں اس کام کا۔ ٹھیک ہے؟ جو شخص جو ہے وہ دشمن کا گلا بھی کاٹے تو خدا کی مرضی سے، وہ قربتاً اللہ کی خاطر دشمن کا گلا کاٹے، کہ کہیں پہ اس کا نفس بیچ میں نہ آ جائے، دشمن تھوک دے تو وہ تھوڑی دیر انتظار کرے کہ میں اگر اس کا گلا کاٹوں تو خدا کی خاطر کاٹوں، اپنی خاطر نہ کاٹوں۔ جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی اسلام کی خاطر قربان کر دی، اس نے اپنی بیوی کو قربان کر دیا، گھر کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ ہر بچے کی ولادت پہ اس کو خبر آتی تھی کہ تمہارے بچے کو شہید کیا جائے گا۔ امام حسن پیدا ہوئے، خبر آئی یہ اس کو زہر دی جائے گی، اس کے تابوت پہ تیر چلائے جائیں گے۔ امام حسین دنیا میں آئے، حضرت جبرائیل نے آ کے بتایا کربلا کی زمین میں تشنا پیاسا 3 دنوں کا اکیلا اس کو شہید کیا جائے گا۔ اس طرح سے بی بی فاطمہ نے بچوں کو پالا۔
کہ جب نگاہ کرتی تھی امام حسین کی طرف، جب چکیاں پیس پیس کے جب بچوں کو پالتی ہے ایک ماں، ٹھیک ہے، اس ماں کو جبرائیل نے بتایا کہ یہ جو بچہ آپ پال رہے ہو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی امت اس کو پیاسا رکھے گی، اس کو پیاسا رکھ کے اس کو شہید کرے گی، اس کے گلے کو کاٹ کے نیزے پہ لے۔ یہ کس کی خاطر کیا؟ یہ سب خدا کی خاطر کیا، یہ سب خدا کے دین کی خاطر کیا۔ اور آج ایسا ہو کہ انہی ہستیوں کی شان میں گستاخی کی جائے اور ان کے ماننے والے چپ کر کے سن لیں بلکہ داد دے۔ یہ جو ہمارے درمیان میں ہو رہا ہے، جو کہ منبر کے تقدس کو خراب کیا جا رہا ہے، کہ اس طرح کی زبان سے باتیں کی جاتی ہیں کہ گھر میں وہ زبان استعمال نہیں ہو سکتی، اس انداز میں اشارے کیے جاتے ہیں اس منبر سے بیٹھ کے کہ وہ اشارے گھر میں نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے درمیان میں، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم خدا سے دور جا چکے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے نزدیک ہیں، لیکن ہم خدا سے دور جا چکے ہیں۔ یہ اس کی وجہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں تو صرف اس کا ایک حل ہے، اس کا صرف ایک حل ہے۔ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ ہر عمل کو صرف اور صرف خدا کی قربت کے لیے، اگر ماتم کرے قربتاً اللہ، ممبر پہ بیٹھے تو قربتاً اللہ، نہ کسی کی خوف میں بات کرے، نہ کسی طمع کی وجہ سے بات کرے، کہ جب ہمارے واعظ، جب ہمارے وہ ذاکر اہل بیت جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں، جب وہ بغیر خوف کے اور بغیر کسی لالچ کے اور صرف حق کو بیان کرنے کے لیے بات کریں گے، یہ منبر رسول میں طاقت ہے کہ ہر کسی کی اصلاح کر سکتا ہے، ہر کسی کی اصلاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس شخص کے دل کے اندر حب دنیا ہو، اس کے اندر لالچ ہو کہ یہ کرے گا، گھنٹہ پڑے گا، اس کے بعد اس کی جیبوں کو بھرا جائے گا۔ ایک شخص جو ہے وہ پاکستان میں مجلس پڑھ رہے تھے، تو جیسے ہوتا ہے مجلس میں نعرے لگتے ہیں سب کچھ، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اگر 1 گھنٹے کی مجلس ہے تو آدھے گھنٹہ جو ہے وہ داد میں اور نعروں میں گزر جاتا ہے۔ تو جو بانی مجلس تھا وہ کھڑا ہو گیا مجلس کے درمیان میں اور کہنے لگا کہ یہ شخص ہم سے 400 روپے پر منٹ کے چارج کر رہا ہے، یہ شخص ہم سے 400 روپے پر منٹ کے چارج کر رہا ہے، اگر تم آدھے گھنٹے داد میں اور نعروں میں گزار دو گے تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے، جس کو ہم نے گھنٹے کے پیسے دی۔ آج یہ منبر رسول کا حال ہے، جہاں پہ 400 روپیہ ایک مزدور دن میں نہیں کما سکتا۔ اس زمانے میں 400 روپیہ ایک مزدور دن میں نہیں کما سکتا، وہ شخص 1 منٹ میں ان مزدوروں سے کہ جنہوں نے پورا دن لگا کر مزدوری کر کے 400 روپیہ بنایا تھا پورے دن میں، وہ 1 منٹ میں ان سے لے جاتا ہے، ان کو جھوٹے وعدے دے کے، دھوکہ دے کے ان سے لے جاتا ہے، اور وہ کچھ نہیں کہتے۔ تو اگر ہم اسی نہج پہ چلتے رہے تو آپ یقین کریں یہ جتنے بھی دین ہیں نا، ادیان اس وقت، کرسچینٹی ہے، جوڈیزم ہے، we have تھوڑا سا انگلش میں بچے بھی ہیں، we have Christianity, we have Judaism, we have Sikhism, we have Hinduism, we have all of these different faiths and religions. Do you know who their forefathers were? Do you know who their forefathers were? They were all Muslims. All of the forefathers of Christians, they were Muslims. All of the forefathers of Judaism, they were Muslims. All of the forefathers of Sikhism were Muslims. All of the forefathers of Hindus were Muslim. Because inna deena inda Allahil Islam. The only religion that is with Allah subhanahu wa ta'ala is Islam. And all of the prophets, 124,000 prophets, the only religion they brought on the face of this earth was Islam. And right now, all of the religions that you see are the massacred shapes of Islam. Christianity is the distorted shape, the burnt stage. Christianity is the distorted shape of Islam.
If you go back, this was Islam at one point. When Hazrat Isa ﷺ came on this earth, the people who followed Hazrat Isa ﷺ, they were Muslims. Hazrat Isa ﷺ was a Muslim. He was not the son of God, he was the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And he was a Muslim, and the people who followed, they were Muslims. But their forefathers decided that they were going to change Islam in the shape of Christianity that you see today. In 500 years, they changed Islam in saying that Hazrat Isa, Ma'azallah, is the son of God. Hazrat Isa who brought Tawheed for the people. I'budullah wajtanibut taghut. Worship only Allah, wahdahu la sharika la. Worship Allah subhanahu wa ta'ala and go away from the transgressors. This is what Hazrat Isa said. After 500 years, the religion of Islam was changed into a polytheist religion that says that Hazrat Isa was the son of God. Why did that happen? Because the people whose self-interest vested authority and power, they use religion to manipulate the masses so that they can become the authority, and the people will always become their slave, so that the church can become the authority and the people become the slave, and the church gets all of the money of the people, and the church becomes strong by projecting that religion that made them dependent on the church in a way that they could not go to the heaven. And they made polytheism. Judaism the same, Sikhism the same, Hinduism the same. They were all Muslims. If we do not stop this right now, guess what will happen after 100 years, 200 years? کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنے دین کو خالص نہیں کرتے، اپنی امت کی اصلاح نہیں کرتے، ان چیزوں کو جو اسلام کی جڑوں کو، روٹس کو، اصول دین کو کاٹ رہی ہیں، اگر ہم اس سے اسلام کو نہیں بچاتے، اگر ہم خدا کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اگر ہم خدا کی طرف نہیں جاتے، اگر ہم ان اعمال کو انجام دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ ان کے پاس توحید نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک جنریشن، دو جنریشن، تین جنریشن کے بعد اسلام کی کوئی اور ڈسٹورٹڈ شکل ہوگی، اور وہ اسلام جو رسول لے کر آئے تھے اس اور اس اسلام میں کوئی آپ کو مشابہت نظر نہیں آئی. آپ سب، میں بھی ذمہ دار ہوں، ہم سب ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے؟ جو ایک شخص خدا سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ اس دنیا کی خاطر دین کو قربان نہیں کرتا، بلکہ دنیا کو قربان کر دیتا ہے دین کی خاطر. وہ اپنی جگہ کو قربان کر دیتا ہے، کرسی کو قربان کر دیتا ہے دین کی خاطر. وہ اپنے نفس کو قربان کر دیتا ہے دین کی خاطر. ہر چیز جو اس کے پاس ہے اس کو قربان کر، اپنی لذت کو قربان کر دیتا ہے دین کی خاطر. لذت کی بجائے وہ درد اور الم کو قبول کر لیتا ہے دین کی خاطر. یہ ہمیں ائمہ نے سکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کر کے دکھایا انہوں نے کہ دین کی خاطر سب کچھ قربان. بی بی فاطمہ نے سب کچھ قربان کر دیا، بچوں کو بھی یہی سکھایا. بچے کیا دیکھ رہے تھے کہ ہماری ماں در اور دیوار کے درمیان میں ہے، در جل رہا ہے، در جل رہا ہے، ہماری ماں در اور دیوار کے درمیان میں دفاع کر رہی ہے ولایت کا، ولایت کا دفاع کر رہی ہے. امام علی کا دفاع ولایت کا دفاع تھا، امامت کا دفاع تھا. بی بی فاطمہ نے اپنی زندگی ولایت کے دفاع کے لیے خدا کے ہاتھ میں دی، اپنی زندگی کو قربان کر دیا کہ ولایت بچ جائے. یہ بچوں نے دیکھا، یہ بچوں نے دیکھا. کیا گزری ہوگی ان کے دلوں پر؟ بی بی زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب ماں کو در اور دیوار کے درمیان میں دیکھا، کہ جب وہ دھواں گھر کے اندر آ رہا تھا، باہر لوگوں کا ایک ہجوم ہے، کہہ رہے ہیں علی کو باہر آ جاؤ، کہ علی کو گھر سے باہر لے کے جائیں. جس انداز میں لے کے جائیں وہ کہنا مشکل لگتا ہے، کہنا مشکل لگتا ہے.
اور پھر امام علی کو بی بی فاطمہ پکڑ لیں کہ نہ لے کے جاؤ اور ان کو چھڑایا جائے. میں الفاظ کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ الفاظ لے آؤں جس کے اندر بی بی فاطمہ زہرا السلام نے کہ جس انداز میں ان سے چھڑایا گیا تھا، اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں وہ بیان نہیں کر سکتے. جو ہمارے دلوں میں ان کی عزت ہے، جس انداز میں ہمیں ان سے محبت ہے، یہ بیان کرنا کہ کس انداز میں چھڑایا تھا. وہ 10 جو علی کے بیان نہیں کر سکتے. بی بی فاطمہ چھڑانا نہیں چاہتی تھی. یہ بچوں نے اس طرح سے سیکھا کہ دین کی قربانی کے لیے ہر چیز دے دے. انہوں نے ہمیں سکھایا. یہ ہمارے پاس ان سے، یہ میں کیوں آپ سے اس طرح سے بات کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہماری عزا کا مقصد یہ ہے کہ دین ہر سال خالص ہو جائے. امام حسین کی عزا میں جو آنسو گرتے ہیں آپ کے دلوں کو صاف کر دیتے نا. ایسا ہے نا؟ آپ کتنا اچھا فیل کرتے ہیں جب آپ روتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا ٹھیک ہے نا، کہ سب کچھ ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سٹریس تھی، ڈپریس تھے، کوئی غم تھا، کوئی ہم تھا، کچھ بھی تھا، جیسے آپ روتے ہیں تو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ جیسے ساری مشکلات حل ہو گئیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اندر سے صاف ہو گئے، پاک ہو گئے. کیا اسی طرح سے امام حسین کی عزا دین کو پاک کرتی ہے، دین کو خرافات سے بچاتی ہے، دین کی جڑوں کو جو کاٹ رہے ہوتے ہیں ان سے دین کو بچاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دشمن ہماری عزا کے خلاف کیوں ہے؟ کیوں چاہتا ہے کہ ہماری عزا ختم ہو جائے؟ کیوں چاہتا ہے؟ آیا یہ ہمارے گریے سے ڈرتا ہے؟ ہمارے رونے سے ڈرتا ہے؟ حقیقت ہے رونے سے ڈرتا ہے. بتاؤں آپ کو، یہ جو آپ کے آنسو ہیں نا، ان آنسوؤں سے ڈرتا ہے. اسے پتہ ہے کہ جب یہ آنسو ان آنکھوں سے نکلیں گے اور ان کے دل پاک اور صاف ہو جائیں گے، جب ان کے دل پاک اور صاف ہو جائیں گے اور خدا کی طرف جانے کی خواہش رکھیں گے اور امام حسین کے مصائب کو سن کر دین کی قیمت کو جان جائیں گے اور اس دین کے اوپر جب وہ چلنے لگیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے لگیں گے، جب قربانی کے جذبے کو سیکھ جائیں گے تو ہر منکر جو اس دنیا کے اندر ہوگا اس کی جڑوں کو امام حسین کے عزادار کاٹ دیں گے. ہر یزید وقت کے سامنے امام حسین کے عزادار کھڑے ہو جائیں گے. انہوں نے یہی سیکھا عزاداری سے. وہ آپ کے گریے سے ڈرتا ہے، وہ آپ کے ماتم سے ڈرتا ہے. لیکن اگر یہ گریہ ہمارے درمیان میں اتحاد کو خراب کرے، ہمارا ماتم ہمارے اتحاد کو خراب کرے، تو پھر نہ وہ ماتم سے ڈرتا ہے نہ اس گریے سے ڈرتا ہے. وہ کہتا ہے گریہ کر لو جتنا کرنا ہے. عراق کے اندر جب برٹش گئے ہیں تو جنرل جو ہے اس نے اذان کی آواز سنی تو کہنے لگا اپنے مترجم سے کہ یہ اذان یہ کیا ہے؟ تو جو ترجمہ کرنے والا تھا اس نے شروع کر دیا کہ یہ خدا بزرگ ہے، خدا اکبر ہے، اس طرح سے. تو کہنے لگا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے ٹرانسلیشن بتاؤ. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو اذان ہے ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے میرے لیے رکاوٹ بنے گی؟ یہ جو اذان ہے یہ میرے لیے رکاوٹ بنے گی ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں سرکار. تو اس نے کہا کہ جتنی اذانیں تم دینا چاہتے دو، جتنی نمازیں پڑھنا چاہتے ہو دو، اس میں کوئی ہمیں مشکل نہیں ہے. جب امام حسین کا عزادار یہ سمجھ جائے گا کہ اس گریے کی کیا افیکٹ ہونا چاہیے, what is the effect of our crying, how we're supposed to become purified, how we're supposed to know the value and the worth of religion so we can follow and get close to Allah subhanahu wa ta'ala. Every enemy will not allow us to even shed a single tear because they will know that this is a threat to them. جو اسیر تھے, لیکن اگر دیکھیں آپ کہ امام حسین کو شہید کر دیا, امام حسین کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑا دیا, بنی ہاشم کے جوانوں کو, امام حسین کے اصحاب کو,
یہ سب کر دیا. اب یہ تو عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان عورتوں اور بچوں کا کیا قصور؟ ان عورتوں اور بچوں کا کیا قصور؟ ان کو کیوں آپ رسن ان کے ہاتھوں میں کیوں باندھ رہے ہیں؟ ان کے گلوں میں رسن کو کیوں باندھ رہے ہیں؟ ان کو قیدی کیوں بنا لیا ہے؟ ان کو بازاروں کے اندر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بازاروں کو کیوں سجایا ہے؟ دشمن کو یہ پتا ہے کہ ان کو اگر رہائی ملے گی یا اگر جائیں گے تو جہاں جہاں یہ جائیں گے وہ بتائیں گے کہ ہم نے کیا ظلم کیا. وہ بتائیں گے کہ ہم نے کیا ظلم کیا، اور جب لوگ سنیں گے کہ کس طرح سے ظلم ہوا وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو ان عورتوں کو، ان بچوں کو اسیر کر دو، ان کے بازوؤں میں رسن باندھ دو، ان کے گلے میں رسن باندھ دو. اس حسین کے بیٹے کو زنجیروں میں جکڑ دو. لیکن جو وہ سمجھ نہیں سکے کہ کوئی رسن، کوئی زنجیر خدا کے عبد کو قیدی نہیں بنا سکتی. خدا کے عبد کو قیدی نہیں بنا سکتی. وہ جو اس کا مولا ہے، وہ جب اس کے سامنے سبمٹ کرتا ہے تو وہ فری مین ہے. آپ نے دیکھا کوفہ میں بی گئیں، انہوں نے خطبے دیے، ان کی صدا سے، ان کے کلام سے، ان کی فصاحت سے لوگ بدلنے لگے. کوفہ کے وہ لوگ جو ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، جشن منانے آئے تھے، رونے لگے. کیوں ہوا؟ یہ بی بی زینب کی صدا تھی. امام علی کی زبان میں، کیسے نا، امام علی کی زبان سے بی بی زینب نے خطبہ دیا. بی بی زینب ذوالفقار بن کے ان لوگوں کے ان سارے جشن کو اس نے قلم کر دیا. رونے لگے. کہا اس قافلے کو یہاں سے لے جاؤ، شام لے کے جاؤ. رستے میں جتنے شہروں میں اس قافلے کو روکا گیا ہے، بی بی زینب نے لوگوں کو بتایا کیا ہوا. بی بی زینب نے بتایا کہ کیا ہوا، کہ حسین کون تھا اور یزید کون تھا. تم جس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو وہ کون ہے؟ ہر شہر سے نکالا جاتا تھا، ان کو لے جاؤ یہاں سے. شام تک جب یہ قافلہ پہنچا ہے، اس دروازے سے اس قافلے کو گزارا گیا تھا کہ جہاں سے مسلمانوں کو نہیں گزارتے تھے. یہ رسول کی بیٹیوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو قیدی بنا دیا گیا تھا، شام کے اس دروازے سے گزارا گیا جہاں سے مسلمانوں کو نہیں گزارتے تھے. اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ اس بازار میں صبح اس قافلے کو لے کے جایا گیا اور مغرب تک. اگر آپ شام گئے ہیں، آپ نے شام کا بازار دیکھا ہے، یہ بازار اتنا بڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. شام تک، صبح سے لے کر شام تک اس قیدیوں کو جو رسن میں بندھے ہوئے تھے، جو رسول کی بیٹیوں نے اپنے بالوں کو اپنے سر پہ لے آئی تھیں کہ ان کے چہرے چھپ جائیں، ان لوگوں کے سامنے جو لاو اور لہب، جو جشن منانے آئے ہوئے تھے، جو تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ کتنے سخت دل کہ نیزوں پہ سر ہو، چھوٹے چھوٹے بچے رسن میں باندھے ہوئے ہو، آگے چلنے والا حسین کا بیٹا ہو، اور جب وہ گرے، آپ کبھی صبح سے شام تک چل کے دیکھیں، یہ امام سجاد کے پیچھے جو کاروان تھا، ہر قدم سے وہ کاروان بھی چلتا تھا. امام سجاد کے پاس کاروان کا بوجھ بھی تھا، زنجیروں کا بھی تھا، صبح سے شام تک. اور اگر وہ گر جائے تو اس کو تازیانے مارے جائیں، اس کو تازیانے مارے جائیں. جب امام باقر نے غسل دیا ہے امام سجاد کو تو وہ نشان اس وقت بھی تھے، وہ نشان اس وقت بھی تھے، وہ آثار تازیانوں کے اس وقت بھی تھے. اور امام سجاد کے گلے میں جو توق ڈالا گیا تھا اس کا نشان بھی تھا. وہ 35 سال جو امام سجاد روئے، 35 سال جو گریہ کیا ہے،
ہمیں اس زندان میں جو کہتے ہیں کہ اس کی چھت، بی بی زینب کہتی ہیں کہ جب دھوپ تھی، گرمی ہو جاتی تھی تو کہیں پہ سایہ ملتا نہیں تھا، اور رات کو جب سردی ہو جاتی تھی تو بچے سردی کے اندر بچے سردی میں، اور کئی راتیں بی بی زینب نے کھڑے ہو کر گزاری. اتنی جگہ نہیں تھی، اور کہتے ہیں کہ جتنے ہم فرد تھے اس سے کم کھانا دیا جاتا تھا، جتنے ہم فرد تھے اس سے کم کھانا دیا جاتا تھا. کئی راتیں بی بی نے بھوکی گزاری کہ بچوں کو کھانا مل جائے. اب یہ حالت جب شام والے دیکھتے تھے تو ان کے دل نرم ہونے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ رسول کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک. بی بی سکینہ کھڑی ہوتی تھی زندان کے در پہ، پوچھتی ہوتی تھی. ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچی جو پوچھتی ہوتی ہے کہ مدینہ کس طرف ہے، وہ بچی نہیں مل رہی، وہ بچی وہاں پر ہے نہیں. جب پوچھا گیا وہ بچی کہاں پہ، بتایا گیا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے. کس طرح سے گئی؟ اس بچی کو باپ کا کٹا ہوا سر لا کے دے دیا. اس کا دل برداشت نہیں کر سکا وہ منظر، اور وہ بچی اس دنیا سے چلی گئی. اور بھائی کو اپنی چھوٹی سی بہن کے لیے قبر کھودنی پڑی. امام سجاد نے قبر کو کھودا. اب یہ جب تک زندان میں اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بی بی رباب کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ چھوٹی سی قبر ہے، جس زندان میں خود ہے وہاں پہ بیٹی تو ہے. تو یہ کہا گیا کہ اگر یہ قیدی یہاں پہ رہیں گے تو ہمارا تخت الٹ جائے گا، اب ان قیدیوں کو رہا کر دو. امام سجاد کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، چیزیں دے دیتے ہیں. امام سجاد نے کہا کہ مجھے وہ چادر چاہیے جو زینب کے سر سے کھینچی تھی، مجھے وہ چادر چاہیے جو بی بی زینب کے سر سے کھینچی تھی. وہ چادر کی ماں کی ہے، بی بی فاطمہ کی ہے، ہمارے لیے وہ قیمت رکھتی ہے، ہمیں وہ چادر چاہیے. اب یہ قافلہ وہاں سے جب نکلا ہے تو محمل بنائے گئے، اونٹوں پہ اب زینے ہیں، ٹھیک ہے. عزاداری کے بعد، 7 دنوں کی عزاداری کے بعد بچوں نے اور رسول کی بیٹیوں نے کی. اب یہ محمل ہیں، زینے ہیں، سروں پہ چادریں ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ قافلہ جب چلنے لگتا ہے تو دیکھتے ہیں، امام سجاد دیکھتے ہیں کہ بی بی رباب نہیں ہے. بی بی زینب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ بی بی رباب نظر نہیں آ رہی. یہ قافلہ چلنے لگا ہے، بی بی کو ڈھونڈیں. بی بی زینب جب زندان میں جاتی ہیں تو بی بی رباب اپنی گالوں کو اس چھوٹی سی قبر پہ رکھ کے رو رہی ہوتی ہیں کہ بیٹی میں جا رہی ہوں، میں تمہیں کیسے تنہا چھوڑ دوں، میں کیسے تمہیں تنہا چھوڑ دوں، میں نہیں جا سکتی. اصغر کے پاس تو حسین ہے، تمہارے پاس کون ہوگا؟ اصغر کے پاس تو حسین ہے، تمہارے پاس کون ہوگا؟ میں ادھر رہ جاتی ہوں. بی بی زینب بی بی رباب کو لیتی ہیں. اب یہ قافلہ چلتا ہے کربلا کی طرف. اب یہ جو قافلہ ہے وہ کربلا کی طرف جاتا ہے. رستے میں آپ دیکھیں جب ہم روتے ہیں نا تو ہمارے بھی رشتے ہیں، پیار کے رشتے ہیں. جب بہن کہا جاتا ہے تو بھائی اور بہن کا جو پیار ہوتا ہے اس پیار کو ہم درک کر چکے ہیں. ہمارے تصور میں یہ آتا ہے کہ اگر میری بہن کے سر سے چادر چھینی جائے
تو میرے دل پہ کیا ہوگا؟ اگر میری بہن کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے تو میرے دل پہ کیا بیچے گی؟ یہ جو قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے نا، اب یہ ذہن میں کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب نکلے تھے تو بے گور و کفن لاشیں پڑے تھے، کربلا کی خاک ان لاشوں پہ جا رہی تھی، تو جا کے رو بھی نہیں سکتے تھے کہ بی بی زینب کے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے نا، اور اس اونٹ پہ تھیں کہ جس پہ کہ زین بھی نہیں تھی، اور جب گزار رہے تھے تو بی بی نے اپنے آپ کو گرایا تھا، دل بھر کے رو بھی نہیں سکے تھے، بی بی سکینہ کو آدھا ہٹاتے تھے، امام حسین کی لاشیں سے ہٹاتے تھے۔ اب جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے تو بیویوں نے قبروں پہ جا کے سلام کیا، رونے لگیں، اب یہ سب بتانے لگیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ سب ہر قبر کے پاس بی بی تھی، حضرت اون محمد کی قبر پہ بی بی زینب نہیں گئیں، امام اپنے بھائی کی قبر پہ جا کے چیز تھی رومال میں بی بی سکینہ کی بالیوں کو رکھ دیا، کہا کہ مجھے معاف کر دینا، آپ کی بیٹی کو میں شام میں چھوڑ رہی ہوں، آپ کی بیٹی کو میں شام میں چھوڑ رہی ہوں۔ یہ اب سب بیبیاں بتانے لگی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں زندان میں ڈالا، ہمیں قیدی بنایا گیا، ہمارے سروں سے چادروں کو چھینا گیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں سے گر جاتے تھے ماؤں کے ہاتھوں سے تو ان کو اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ اب یہاں سے جو منزل مدینہ تک کی ہے وہ زیادہ مشکل ہے، مدینہ تک کی منزل زیادہ مشکل ہے کہ وہاں پہ بی بی سغرا انتظار میں امام سجاد نے خیموں کو شہر کے باہر لگا دیا۔ بی بی سغرا دیکھتی ہیں کہ ماؤں کی گودوں کی طرف ان کی نگاہیں، بی بی سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہیں، بی بی سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہیں، کدھر ہے بی بی سکینہ؟ علی اصغر کو ڈھونڈ رہی۔ بی بی زینب کے لیے بہت مشکل تھا کہ میں سغرا کو کیسے بتاؤں گی ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیسے بتاؤں گی کہ علی اصغر کو کیا ہوا، کیسے بتاؤں گی کہ حرملہ کے تیر نے علی اصغر کی گردن کو کیسے کاٹا تھا۔ بی بی سغرا کو امام سجاد نے بتایا۔ خدایا ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے۔ یہ آنکھیں لائق نہیں تھیں ان آنسوؤں کو بہانے کی کہ ان آنکھوں نے تیری نافرمانی کی ہوئی ہے، یہ زبان لائق نہیں تھی ان کے ذکر کی، اس زبان سے تیری نافرمانی ہوئی ہے۔ خدایا ہمیں توفیق دے دے کہ جس طرح سے تو نے اب ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے کہ ہم دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہ کریں، ہم تیرے دین کو سمجھ سکیں، ہم اسی محبت میں عشق میں امام حسین کے آپس اکٹھے ہو سکیں، امام حسین کی اعضاء کو خالص کر سکیں۔ ہمارے نوجوانوں کو خدایا اور ہمت دے ماتم کرنے کی کہ وہ ماتم اس انداز میں کریں جو تیرے دین کو بچائے، ماتم اس انداز میں کریں جو تیری خوشنودگی کا باعث بنے، ماتم اس انداز میں کریں کہ دشمن اس ماتم کو دیکھ کر ڈر جائیں، ماتم اس انداز میں کریں کہ وہ اس ڈول کی آواز ہو کہ جو ایک لشکر کے آنے کی اطلاع دیتی ہے کہ یہ ماتم جو سینے سے آواز اٹھتی ہے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ حسین وقت آ رہا ہے۔ خدایا ہمارے نوجوانوں کو اتنی توفیق دے دے کہ وہ اپنی جوانی کے اندر تیری طرف آ سکیں۔ خدایا ہماری بہنوں کو اپنی عفت کو، اپنے تقدس کو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے اندر وہ غیرت جو تو نے ڈالی ہے اس غیرت کی بنا پہ اپنے ناموسوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری عبادتوں کو قبول کر لے،
خدا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے، خدا ہماری کوششوں کو قبول کر لے، خدا ہمیں امام کا سپاہی، امام کے انصاروں میں شمار کر، امام زمان کا ظہور جلد از جلد کر دے۔ ماتم حسین